हमें जो लोग सलाहुद्दीन मशवरा देते हैं ना, नबी पाक के 12 रबीउल अव्वल के दिन को तुम ईद मिलादुन नबी कहते हो। नबी पाक चलो आए 12 रबीउल अव्वल को, फिर तो ईद है। नबी पाक फौत भी तो 12 रबीउल अव्वल को हुए, तो फिर ईद काहे की? तो मैंने कहा याह्या पैदा हूं तब भी सलाम, फौत हूं तब भी सलाम, क्या है? मुझे तो ये समझ आएगी ना। अब आपने कहा बात तो ठीक है, तो मैंने कहा इससे भी अगली बात है। मैं नसाई शरीफ हदीस नंबर 1047 उठा के देख लो, अगर कोई मिर्जे का चमचा कड़छा छोड़ा बैठा तो वो भी तवज्जो करे। बड़े होते ना हदीस से रेफरेंस दो, हमें जरा नंबर बताओ। मैं क्या तू सी है ही रॉन्ग नंबर हो, तुमने क्या समझा है? हमें जो मुहद्दिस आज़म ने नंबर बताए हैं वही नंबर असली है यार, कोई और नंबर असली नहीं है। ये बड़े हमने कोठों वाली सरकारें देखी, कोठों में बैठकर बक बक करने वाले। और मेरी बात लिख लें, दवाम उस बंदे को है जिसकी निस्बत बुजुर्गों के साथ है, जिसकी निस्बत कसम खुदा की सहाबा और अहले बैत के साथ है। ये फितना मिट गया है, सिर्फ ये पूछल हिला रहा है। ये कल भी कुछ नहीं था, ये आज भी कुछ नहीं। मेरे बाबिया ने तो तेरे बड़े मिर्जे नूं नहीं सी चलन दिता, तू तो शह ही कोई नहीं साडे सामने। गिरामी कदर हजरात, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, इस बात को आप समझने की कोशिश करें हजरात। ये ऐसे ड्रामे बाज नए बड़े बड़े आते रहेंगे। एडा तेनू दीन समझ आ गया, दीन दा फ्लड आ गया, बाहर निकल, अंदर बैठा कि तेनू उल्ली ना लग जाए, बाहर निकल को साडे नाल गल कर मरे। वीडियो बना दो तो फलाना बना दो, तेरे अब्बे दे मुलाजिम लगे, दीन सारा वीडियो ते फैलिया है ना। और मैं आपको इधर देखो मेरी तरफ, आपका जिस दिन अब्बा बीमार हो ना, अगर कोई नेट और इसको ज्यादा सुनने वाला बैठा है, गौर कर मेरी बात पर, जिस दिन तेरा अब्बा और अम्मा बीमार हो ना, तो उनसे पूछना क्या मसला है। वो जो दसना भी मैनू बुखार है, ढिड दर्द है या मैनू हार्ट प्रॉब्लम है, तो फिर आखी अपने अब्बे नू भी आप डॉक्टर को नहीं जाना ना, एक जरूरी है एवं 4000 फीस दे के 2 घंटे खज्जल होना, तो फिर उन्हें दवाइयां तो टेस्ट ले, आप नहीं जाना। नेट है ना, मैं अभी सर्च करता हूं दिल की बीमारियां कौन कौन सी दवाई है, मैं हुणे ले ना अब्बा खा। उन्हें फड़ के पा तेनू लमिया लेना तो मार मार बांदर बना देना है। उन्हें कहना मेरी जान का मसला है, तू अपने प्यो नेट अल जाता पिया, ओ अब्बे डॉक्टर अल जा, जो पढ़ा लिखा है, जो एक्सपर्ट है, जिसने सीखा है। और जब जान का मसला हो तो एक्सपर्ट की तरफ जाते हो, जब ईमान का मसला हो तो फिर भी मुफ्ती की तरफ जाया करना। तवज्जो है कि कोई नहीं है आप हजरात की? उसले तू नेट खोल के बह जाना है, जब नेट नहीं था तब ऐसी खच्चे नहीं थी मिर्जे जैसी, तब या सुल्तान बाहू जैसे होते थे, या बाबा फरीद जैसे होते थे, या मेरे दाता जैसे होते थे, मेरे मुइन पाक जैसे होते थे, साबिर कलियर जैसे होते थे, ये मेहरे अली जैसे, जमाते अली जैसे, गौसे जली जैसे, मौला अली जैसे। तवज्जो है जी हजरात आपकी कि कोई नहीं है? नेट आ गया जी, नेट आ गया तो घर ही आ गई है, जिसका जो जी चाहा उसने तर्जमा करके वारदात डाल दी, और तुमने ये कह दिया नंबर हदीस का ये है। बात नंबर की नहीं है, बात मफहूम बदलने की है। समझ आ रही है मेरी बात की? अगर टाइम मिला तो इस पर मैं वजाहत करूंगा, लेकिन जो बात समझा रहा हूं उसको समझिएगा। हदीस नंबर 1047 नसाई शरीफ, नबी पाक से ये पूछा गया मेरे आका ये बतलाइए जुमा ईद का दिन क्यों बना? जुमा ईद का दिन है। इन्नल जुमुअत सय्यदुल अय्याम जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन ईदा। जुमा ईद का दिन है, ईमान वालों के लिए हमने ईद बनाया। अब ये हर जुमा ईद है, तो कम अज कम वो लोग भी तवज्जो करें जो कहते हैं साल च 2 ईदां हुंदियां ने, एक छोटी तो एक वड्डी। अब तुसी पता नहीं रबीउल अव्वल कित्थों कढ लईया, ते मैं क्या हर जुमा ईद आ मरे, हर जुमा ईद है। तैनू अकल मौत है नहीं? मेरा मिजाज है अपना, मैं वैसे मुंडा राइयां दा, तबीयत मेरी जट्टां वाली है। समझ आउंदी पई? मैं तुहानूं दसदा पिया, ओदी वजह ये वे मैं इमाम अहमद रजा दा नौकर हां। इमाम अहमद रजा तो बद अकीदा बंदे नूं लम्मा पा लैंदे ने, तां च लोग कहंदे ने हम बरेलवी नहीं है,
تو میں کہ روکھڑی دے گانے سننے والے کتوں بریلوی ہو سکتے ہیں؟ بندے بنو بندے. اپنا تعارف لوگ کی خود کران گئی. امام محمد رضا قسم خدا دی ستارہ ہی ہو ہے. کیوں حضرت جی؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ تینوں برکت عطا فرمائے. دیکھا نا وجد آ جاتا ہے اعلیٰ حضرت کی بات آ جائے. اور بات کہیں دور نہ چلی جائے. میں جو بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں مزاج میرا اپنا ہے. آپ ذرا سمجھے اس بات کو. چونکہ ہم دیکھیں ہر بندے کی اپنی طبیعت ہوتی ہے نا. جو بندہ بارڈر پہ کھڑا ہے آپ کو پتا اس نے تو دشمن نو اکھاں کھڑ نہیں جانے نا. تے اپنے نو چاہیے ہوتا شکریہ ادا کرن. یار اے دی وجہ تو ساڈے ال کوئی نہیں آਉਂਦਾ پیا. ہم ہیں عقیدے پہ بارڈر کے کھڑے ہونے والے. اسی اگر کسی نے کو سختی کریے ٹینشن نہ لیا پیار دینا. میرا پیر اتار تھوڑا پیار نہ گل کردا ہے. تسی تو انہوں بھی نہیں چھڑ دے. وہ پیار نہ کرن گے تے میں پھر انج کراں گا. ہن اللہ کے بندے بات سمجھنے کی کوشش کرو. اور توجہ ہے. اور میں سڑیل خطیب نہیں ہوں. میں خوش مزاج خطیب ہوں. میری بات جب بھی سننی آپ نے مسکرا کے سننی. حدیث نمبر 1047 نسائی شریف. آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا جمعہ عید کیوں بنا؟ میں بات یہ سنا رہا ہوں اور نکتہ سمجھ. جمعہ عید کیوں بنا؟ جواب سنیے. میرے آقا کریم نے فرمایا فیہ خلق آدم و فیہ قبض. فرمایا اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن آدم علیہ السلام کو فوت کیا گیا. لہذا یہ عید کا دن ہے. میرا سوال یہ ہے نبی کے پیدا ہونے پر تو عید ہے, فوت ہونے پر کیوں ہے؟ میرا سوال یہ ہے. اور حدیث نمبر 1047 ہے. اب سارے چوپوں کے ایک ہی بنے ہیں. وہی بات قرآن کی. فرمایا سلام ہو اس دن پر جس دن یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. سلام ہو اس دن پر جس دن یحییٰ علیہ السلام فوت ہوئے. اور جس دن پیدا ہو نبی سلام تو سمجھ آتا ہے, جس دن فوت ہو تب سلام. تو میں نے کہا یہ حدیث پڑھنا. فرمایا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا جمعے والے دن, یہ عید بن گیا. اور فوت ہوئے یہ عید بن گیا. یار کمال یہ ہے پیدا ہونے پر تو عید ہے, فوت ہونے پر عید کیوں ہے؟ اب یہ تمہیں عام بندہ مسئلہ نہیں سمجھا سکے گا. یہ صوفیاء مسئلہ سمجھائیں گے جنہوں پنجابی چ بابے کہندے ہو. کیونکہ بابیاں تو بغیر بکریاں اے ایویں نہیں نا لوگ بابیاں تو دوڑ دے جنہاں دا اپنا نہ ہووے. تیرا بابا ہے نہیں تو ساڈیاں نو پے گیا. ہم تمہیں کیا سمجھتے ہیں؟ واہ بھائی واہ, تو دھوبی کا وہ ہے نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے. مسجد پاک ہے اس لیے میں نے کتا نہیں کہا. آخر کہہ بھی دیتا ہی کڈے سیانے نے. ادھر دیکھیں میری طرف بھائی جان, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن سوال یہ ہے نبی آئے تب بھی عید, نبی جائے تب بھی عید. نبی آئے تب بھی سلام, نبی جائے. لیکن جواب کیا ہے سنو. اس کا جواب صوفیاء نے یہ لکھا نبی جب آتا ہے تو عید ہے, پر کس کی؟ امت کی. کہ نبی آ گئے برکات ہی برکات لے کے آ گیا تمہارے لیے. اور نبی جب جاتا ہے عید ہے کس کی؟ نبی کی. کہ آج ڈیوٹی پوری کر کے جب رب کی بارگاہ خاص میں پہنچیں گے تو اللہ مقام رضا اور تاج رضا عطا کرے گا. تو آج نبی کی اپنی عید ہو جائے گی. یہ مطلب ہے نبی آئے تب بھی عید ہے, نبی جائے تب بھی عید ہے. کہاں بیٹھے ہیں لیکن آنے میں ہماری اور جانے میں ان کی اپنی عید ہے. اور ادھر دیکھیے میرے بھائی, مشورہ دیتے ہیں نبی آئے ہیں تو آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم بھی کرو. میں نے کہا میرے عزیز بھائی جانے کا غم وہ کر لے جس کا نبی چلا گیا, ہمارا تو ہے. دیکھو موت کے ہم قائل ہیں, موت کے ہم قائل ہیں, موت آئی ہے. یہ مرزا جہلمی پتہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو سنیوں کا عقیدہ یہ کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. کیسے نبی زندہ ہے؟ وہ موت آ گئی تو مر گئے. ہاں دیکھو سنیوں دا عقیدہ کداں دا ہے گا. میں دساں گا. اور میں کہا باسو بریکا تے پیر رکھ, کھول قرآن مجید کا دوسرا پارا. کیا میرے رب نے یہ نہیں فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو میری راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہیں کہنا, بل احیاء, بلکہ زندہ کہنا ہے. میں نے کہا اگر ہمت ہے تو بتا
جب شہید ہوتا ہے موت آتی ہے یا نہیں آتی؟ اس کو قبر میں دفن کیا جاتا یا نہیں کیا جاتا؟ مرنے کے بعد یہ شہید زندہ ہے یا نہیں ہے؟ بتا اگر ہمت ہے۔ اور بد نصیبو تم نے قرآن سمجھا ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے اگر شہید مقام شہادت حاصل کرنے کے بعد اپنی قبر میں زندہ ہے تو جو سب نبیوں کا سلطان ہے وہ اپنے روزے میں کیوں نہیں زندہ ہے؟ گرامی قدر حضرات، آپ گوڈے چھڑ کے بہ سکتے ہو سرکار سدھے ہو کے بہو؟ بالکل، گوڈے پھڑنا تو سستی دی علامت ہے، تو 11-12 بجے تو بعد گوڈے پھڑی دینے ایتھے کتے؟ آپ صرف سبحان اللہ کہتے رہے، بڑی گل ہے۔ ادھر دیکھیں، فرنٹ سیٹوں والوں کا زیادہ حق ہوتا ہے، میری طرف دیکھیے۔ اور میرے عزیز، میرے بھائی، شہید ہوتا ہے، موت کا ذائقہ چکھتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، پھر اس کو تو مردہ نہیں کہہ سکتے ہو۔ اور یہاں نبی کے بارے میں یہ کیا وارداتیہ وار کر رہا ہے؟ سمجھو بھائی، موت کے ہم قائل ہیں، پر اس جملے کا لطف بھی عماد بھائی کوئی لے سکتا ہے۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں کوئی لے سکتا ہے۔ موت میرے نبی کو مارنے نہیں آئی تھی، وہ بھی قدم چوم کے جینے آئی تھی۔ خدا کا خوف کرو یار، جو مردے زندہ کر دے موت انہیں مارے گی، انہیں مارے گی موت۔ خدا کا خوف کرو یار، یہ وعدہ الہیہ تھا، یہ پورا ہونا تھا اور ہوا ہے۔ 3 دن تک موت کا فرشتہ سامنے کھڑا رہا، اجازت لیتا رہا۔ بلکہ مشکات شریف پڑھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، موسیٰ علیہ السلام نے چنڈ ماری موت دے فرشتے نو۔ او صحیح حدیث ہے، اینج دی اکو ہی کدی مرزے نو پہ جوے نا، اے دی عقل ٹکانے آ جائے جڑی بہت ہی بک کردا ہے، تے قسم خدا دی میری بات لکھ لیں، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ آپ دیکھیں گے اس کا انجام برا ہوگا۔ جو بزرگوں کا گستاخ ہو، جو تفرقہ پھیلائے، وہ لعنتی کبھی سکون کی موت نہیں مرتا۔ اور قبر و حشر میں جو آپ دیکھیں گے، قسم خدا دی، آج تو یہ کہنا نا دیکھو میں آ کرتا وہ کرتا ہے، قیامت والے دیہاڑے اسی ویکھاں گے تیرنا ہوندا کی پیا ہے۔ اور ویسے تو جو دنیا میں ہو رہا ہے، سیانے کہندے نے اینی ک غیرت ڈوگ چ ہوے تے پنڈ چھڑ جاندا ہے، پر اس میں ہو تو پھر ہے نا۔ لیکن جو میں بات بتا رہا ہوں حضرات، اتنی کہ غیرت آ جائے بندے کو تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور فتنے پہ فتنہ، اس امت کو فتنے سے نکالو۔ اور یہ اہل سنت واحد وہ راستہ ہے جو فتنے پر تمہیں نہیں چلاتے، ادب اور محبت اور عشق کے راستے پر چلاتے ہیں۔ لیکن ادب اور محبت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بس محبت جیڑا جتھے لگا ہی رہے۔ اور بات سو پاہی، حضرت فاروق اعظم تو تلوار کٹ کے لے آندے سن، جیڑا جتھے لگا نہیں اوتھے لگ جتھے سائیاں لایا، آہو اے جتھے لگا ہے جا کم کر، ہم تیرا یہ فلسفہ نہیں مانتے۔ جدو تیری کو دکان لٹے نا تو پھر کہیں جیڑا جتھے لگا ہی رہے، جیڑے دن تیرا کو مکان لٹے نا ادو کہ جیڑا جتھے لگا ہی رہے۔ ایدی حفاظت کرنا تو ضروری ہے، میں رزق حلال نہیں کماؤندا۔ میں کہ ایتھے تینوں فتوے یاد آؤندے نے، ایمان بچانے کے لیے تجھے کیوں نہیں یاد آتا ہے؟ جاگنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پتہ نہیں 2-4 جماعتاں پڑھ کے لوکاں نوں ہو کی جاندا ہے۔ آپ جتنا مرضی پڑھ جائیں لیکن مزاج آپ کا ڈاکٹر اقبال والا رہنا چاہیے۔ اور جدو یورپ گیا سارا کم کیا لوکا کیا دس ہوئے اینا یورپ سونا ویکھیا کی آیا، اور نے آکیا اے فرنگ دیاں تہذیباں میرے عشق نو بالکل تسلسل چ نہیں پا سکیاں، کیوں؟ اور نے آکیا میں نجف تے مدینہ ویکھیا میرے واسطے وہی کافی ہے۔ اپنے عشق میں تزلزل نہ پیدا ہونے دیجئے۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے حضرات۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شہید زندہ ہے، اس سے ہزاروں درجے بڑھ کر نبی بھی کمال والی بات ہے۔ بلکہ میں اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کے فتاوی رضویہ سے ایک حدیث سنا کہ مسئلہ ہی نہ حل کروں۔ یہ لوکاں نے حضرت شاہ صاحب پتہ نہیں کی سمجھ لیا بھی مرنا کی ہوندا ہے۔ اور مرنے، ادھر دیکھیں، مرنے کا معنی انتقال ہوتا ہے۔ انتقال سے پہلے زمین میرے نام تھی، جب میرا انتقال ہو گیا تو میں زمین کے نام ہو گیا۔ ٹرانسفر، انتقال مینز ٹرانسفر۔ مسئلہ تو سمجھو نا باجی، پہلے زمین میری سی، ہوں میں زمین
زندہ اینی گل ہے نہیں سمجھ آئی آؤ تو حدیث سناواں اعلیٰ حضرت صاحب نے حدیث لکھی ہے کئی پہلی مرتبہ سنیں گے اہل علم کو پتہ لیکن آپ کئی پہلی مرتبہ سنیں گے غور سے سنیے گا فرمایا انما خلقتم للابد لو جی حدیث ختم ترجمہ سنو فرمایا اے انسانوں اللہ نے تمہیں جب سے پیدا کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیا ہے یہ حدیث شریف ہے اب دیکھیں کئی بندے پریشان ہو گئے ایدہ کی مطلب ہمیشہ ہمیشہ کی مطلب ہے آؤ اس کا مفہوم سمجھاؤں میں نے فیضان مدینہ فیصل آباد سے پڑھا میں فیضان مدینہ کا سٹوڈنٹ ہوں 2010 کی میری فراغت ہے اور اس کے بعد پھر یہ 3 سال میں نے پڑھایا اس کے بعد پھر خطیب بن گئے اور آج تمہارے سامنے بیٹھے ہیں سمجھ آ رہی ہے ہم نے استاد صاحب سے پوچھا کہ بلا استاد جی ایدہ کی مطلب ہے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا پیدا کر دیا ایدہ مطلب کی ہے فرمان لگے بیٹے اس کا مطلب یہ ہے ادھر دیکھیے فرمایا پہلے انسان سب سے پہلے پیدا ہوا عالم ارواح میں وہاں سے اس نے جگہ بدلی تو یہ آ گیا اپنے باپ کی پشت میں وہاں سے جب اللہ نے چاہا جگہ بدلی آ گیا ماں کے پیٹ میں وہاں سے جب اس نے جگہ بدلی یہ آ گیا دنیا کے پیٹ میں وہاں سے جب اس نے جگہ بدلی اللہ کے حکم سے یہ چلا گیا قبر کے پیٹ میں وہاں سے جب اللہ کے حکم سے جگہ بدلے گا یہ آئے گا حشر کے پیٹ میں وہاں سے جب جگہ بدلے گا اگر اللہ راضی ہو گیا تو یہ جنت میں رہے گا جنت کے پیٹ میں میں نے کہا استاد جی او پھر گل کداں او کہنے لگے او میرا پترا پہلے زندہ تھا عالم ارواح میں وہاں کے ماحول کے مطابق پھر جگہ بدل کے باپ کی پشت میں آیا وہاں زندہ رہا وہاں کے ماحول کے مطابق پھر اس نے جگہ بدلی یہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ گیا وہاں زندہ رہا وہاں کے ماحول کے مطابق پھر یہ دنیا میں آ گیا یہاں زندہ رہا یہاں کے ماحول کے مطابق پھر یہ جگہ بدلے گا قبر میں جائے گا یہ یہاں زندہ رہے گا یہاں کے ماحول کے مطابق پھر یہ جگہ بدلے گا حشر میں آئے گا وہاں زندہ رہے گا وہاں کے ماحول کے مطابق پھر یہ جگہ بدلے گا یہ جنت میں جائے گا وہاں زندہ رہے گا وہاں کے ماحول کے مطابق انسان جب سے پیدا ہوا ہے یہ تو جگہ بدل رہا ہے مر کے مٹی کب ہوا ہے اگر دوبارہ سبحان اللہ کہنے پر خرچہ پرچہ نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں انسان جب سے پیدا کیا گیا یہ جگہ بدل رہا ہے اور یار لوگوں نے کہہ دیا مر کے مٹی ہو گیا او مر رہے جے مر کے مٹی ہو گیا ہے او قبر دے سوالاں دے جواب کون دیندا او تہاڈا ہونے تے نہیں شروع ہو گیا بھائی سیری ہلائی جاندے ہو میرے سوال کا جواب میں نے نا ایک جگہ حضرت شاہ صاحب یہ بات بیان کی تو ایک مولوی صاحب بڑے سیانے تھے پرچی لکھوا سمر صاحب میں کہا ہاں جی کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے زندہ کیا جاتا ہے میں کہا بعد پھر ابے دی قبر تے بلڈوزر چلا دے تاکہ سانو پتہ لگے نا بھی تھوڑی دیر واسطے سی مر مٹی چھڈ پھرے چپ کہندے آ کیڑی گل ہوئی میں کہا تیرا مسئلہ ہے تھوڑی دیر کے بعد مر کے مٹی ہو گیا تو جاندہ کر اور پھر نبی پاک نے یہ کیوں فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور ایدہ مطلب ہے ویچ کوئی ہے چلو مرضی ہے تہاڈی تسی بھائی وڈی کلونی چ رہندے ہو تہاڈیاں روڈاں وڈیاں وڈیاں اسی نکے نکے مولوی ٹھیک ہے بھائی اسی کی کہہ سکنے ہیں لیکن اس بات کو سمجھ فرمایا سلام ہو قبر والو تمہیں او بیچ کوئی ہے تو سلام ہے نا اور پھر میرے نبی نے یہ کیوں فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفرۃ النار فرمایا یہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے تو میں کہو کہ دی ہوندی ہے جیڑا خوش نصیب ہوئے صدا واسطے جنت بن جاندی ایسے واسطے رب نے قرآن فرمایا والے من خاف مقام ربہ جنتان اور فرمایا جیڑا ساڈے کولوں ڈردا ہے نا دنیا دے وچ خوف رکھدا ہے اسی 2 جنتاں دینیاں نے تو علماء نے سوال اٹھایا 2 جنتاں کیڑیاں نے فرمایا ایک جنت او دی قبر بن جانی ہے تے 2 ہی حشر تو بعد اونے جنت دے وچ جانا ہے تے جیڑا جنت دے وچ رہندا او مردہ ہے نا ہائے 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 کو مسئلہ سمجھ آیا کوئی اپنا عقیدہ بھی سمجھ او کاکا موبائل چو نکل آ جیب چ پا لا جیب چ پا لا یار جیب وچ پا او جیب وچ مر کیوں مار کھانی ہوں میرے کولوں او میں کلاس چ بہن والا بندہ اسی بندے نوں پھڑ کے بھن دئیدا ہے اللہ دے بندے اسی اپنا جگر پگلائی جانے ہاں
تو تسی چپ کر کے بیٹھے ہو. یقین کرو واٹس صاحب میں صرف تہاڈی وجہ تو میں انکار نہیں کر سکیا. اج میرا خیال 7واں دن ہے, شاید میں کوئی شاید روٹی دا کوئی لقمہ کھادا ہوئے, کھچڑی فروٹ اور پانی, میدا ڈسٹرب ہے, لیکن اللہ دی قسم پتہ نہیں کیویں میں تقریر کر جانا. قسم خدا دی نہیں سمجھ لگی, قسم خدا دی میں پوری نیت کر کے میں مٹھا مٹھا گال کرنی ہے. وہ سائیں آپ پہ ہی اچھی کرا یار جی اسی انج کرتے پے ہاں تو پھر میں کہا پھر پوری پاؤں ڈے آئی. ناراض تو نہیں ہوئے؟ میں تو پہلے دسیا میں خوش مزاج خطیب ہوں یار, اور حضور کی بات ہو رہی ہے, ذرا دھیان فرمائیے میری بھائی. یہ جنت بنا دی جاتی ہے قبر. اللہ دیو بندے ہو, جب عام فوت ہونے والے قبروں میں زندہ ہیں, اے جملے دی چاس لینی جے, عام قبروں میں جانے والے جب زندہ ہیں تو جو ہر قبر میں آتے ہیں پھر ان کا حال کیا ہے؟ تو پھر فاضل بریلوی نے صحیح کہا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے. انسان یہ ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, یہ جب سے انسان پیدا ہوا نا عالم ارواح سے, یہ جگہ بدلتا پھردا ہے. لوگ سمجھے مار کے مٹی ہو گئی, او پائی جاندی گھر, او پائی جاندی, اللہ دا نام من کو سمجھیا بھی کر کسی شہر میں. یہ جگہ بدل رہا ہے, جگہ بدل, بس جگہ بدلی ہے. اس جگہ بدلنے کو موت کہتے ہیں, اور موت انتقال کو کہتے ہیں, انتقال ٹرانسفر کو کہتے ہیں. بندے نو اسی جو ہی ٹرانسفر کیتا ہے اللہ اللہ تے خیر سے, بس وہ وہاں زندہ ہے. اوتھے انہوں ثواب ہے تے او ملنا ہے, عذاب ہے تے او ملنا ہے. تے جے مٹی ہو گیا تے پھر عذاب کے نو ملنا ہے تے ثواب کے نو ملنا ہے. بھائی یہ کہانیاں کسی اور نو سنائیں, ہم احمد رضا والے ہیں. ٹھیک ہے, اب آ جائیے اگلی بات. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب پیدا ہوئے نا, ادھر دیکھیں میری طرف, پیر شریف کا دن تھا. کون سا دن تھا؟ ویسے تو سوموار کہتے تھے, پیر کدھا بن گیا؟ میں کہا نبیاں دا پیر جو آیا ہے, نبیاں دا پیر جو آیا ہے, پھر پیر تو بننا ہے. پہلی بات. دوسری بات سنیے, سوموار کو نبی پاک کیوں پیدا ہوئے؟ صاحب سبل الہدا والرشاد نے اس کا جواب لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے, اگر نبی پاک جمعے کو پیدا ہوتے نا تو کسی نے کہنا تھا یہ جمعے کی برکت ہے, شروع سے یہ ہے, حضور کی نہیں ہے. یاد رکھو, ہفتہ جو ہے یہ یہودیوں کے اندر بڑا معظم دن ہے. جی میں ساڈا جمعہ ہے نا, یہودیاں دا جمعہ ہفتہ جے, اے تو انہوں سمجھان واسطے کہندا پیا, ان کے نزدیک اس کو یوم السبت کہتے ہیں قرآن کی زبان میں. ایتوار عیسائیوں کا دن ہے. وہ کہندے نہیں کئی شگل دے وچ, او تو جمعہ ایتوار نو پڑھدا ہوننا, فیصل آبادی بہت جگتا مار دے جے. اس واسطے ایداں دی جگت بھی نہ ماریا کرو جے دا تعلق ایمانیات دے نال ہوے. ویسے خوش طبی ضرور رکھو پر حداں نہ ٹپو. نہیں توجہ فرمائی نا, حداں بالکل خوش مزاج رہو, سڑیل نہ بنو, لیکن حد نہیں ٹپنی. اچھا سوموار کو چھوڑ دیں ذرا, منگل کے دن اللہ نے برائی کو پیدا کیا تھا. بیٹھے. بدھ والے دن اللہ نے اچھائی کو پیدا کیا تھا. اسی بات سے حضرت مولا مرتضی شیر خدا فرماتے ہیں اگر سال میں ایک بدھ ہو تو جو بھی اچھا کام ہو میں بدھ والے دن شروع کروں, چونکہ اس میں جو کام شروع کیا جائے اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتا ہے, مکمل بھی فرما دیتا ہے. آپ بدھ والے دن کریں, سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اور کسی اور دن بھی کر سکتے ہیں, منع نہیں ہے. جمعرات والے دن بعض بزرگوں نے لکھا کہ اس دن فرشتے پیدا ہوئے, یا اس دن جو خیر ہے خیر اس کو پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے, جمعے والے دن حضرت آدم علیہ السلام اور اس کائنات کو بنایا گیا. باقی بات کیا سوموار, پیر شریف کو اللہ تعالیٰ نے پتہ کسے پیدا کیا تھا؟ میں بتاتا ہوں, پہلے سن تو صحیح نا, کیا سا گئی ہے بندے ہیں بڑھ صاحب بندے. ہائے, یہ میرے استاد مجھے کہا کرتے تھے جب میں پڑھتا تھا نا, الحمد مجھے یہ اعزاز حاصل ہے. میرے استاد شیخ الحدیث مفتی محمد گل رضا تاری صاحب, شیخ الحدیث استاذ محترم علامہ شہباز مدنی صاحب, علامہ مظفر صاحب قبلہ, علامہ صادق صاحب مجھے کہا کرتے تھے کہ اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ جب بات سمجھاتے ہیں لگتا ہے کہ لکھیا کھلوتا ہے ہر بندہ سمجھی جاندہ ہے.
یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ میرے اوپر کرم کیا ہوا ہے اور میں اس کرم پہ خوش ہوں. اب آدھی بات کی آپ کو آدھی سمجھ آ گئی. اب چلیے آدھے سوموار کا دن رہ گیا. اس دن اللہ نے پتا کس کو پیدا کیا تھا؟ اس دن دنیا میں جتنے اناج ہیں، فروٹ ہیں، جو بھی انسان کی نشو و نما سسٹم آف گروتھ کے تحت جتنی چیزیں آتی ہیں فوڈز کے اعتبار سے، اللہ نے سب سوموار والے دن پیدا کی. کیوں؟ فرمایا یہ انسان کے جسم کو توانا رکھتی ہیں، تکڑا رکھتی ہیں، مضبوط رکھتی ہیں. صاحب سبل الہدی والرشاد لکھتے ہیں اسی دن نبی کو کیوں پیدا کیا؟ فرمایا ہمارے جسم کی دو جہتیں ہیں، ایک جسم ہے ایک روح ہے. جسم کی اپنی خوراک ہے، روح کی اپنی خوراک ہے. فرمایا جسم کی خوراک اناج ہے اور روح کی خوراک محمد مصطفیٰ ہے. آج یہ شہزادے سواد آ گیا تھوڑی سبحان اللہ. آ گئی ہے چاس راضی ہو؟ اینج نہیں ہو، اینج نہیں. حیدری دا نعرہ لگے ایک باری کلیجہ شریکاں دا پاڑ جائے نعرہ حیدری. اینج مار ایک باری سارے خارجیاں دی ماں مر جائے. ہن جو چاس آئی ہے جاگو ذرا اس بات کو سنو. سوموار والے دن اناج، فروٹ، سمجھ آئی؟ یہ فروٹس کی چیزیں پیدا کی گئی. اسی دن نبی پاک آپ کو جلوہ گری فرمائی گئی. کیوں؟ فرمایا جسم تکڑا رکھنا ہے تو اناج کھائیے، روح کو تکڑا رکھنا ہے تو یا رسول اللہ کے نعرے لگائیے. ایسے واسطے ہم کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت، اور اسی واسطے ہم کہتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ. جزاک اللہ حضرات، بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو حضور کی اور محبت عطا فرما دے. بات سمجھ آ رہی ہے جناب؟ دوستان گرامی، نبی پاک علیہ السلام پیر والے دن کیوں آئے؟ وجہ تھی ہماری مضبوطی کی. سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری دیکھو جسم تکڑے ہونے سے بات نہیں بنتی، مزہ یہ ہے بندے کی روح تکڑی ہو. صحابہ کرام کیسے لڑ لیتے تھے؟ ادھر ویکھو نا، او خیبر دے اندر اگے مرحب ہے. مرحب کہندے نے جڑا 1000 بندے نہ لڑے تے پھر جیت جاوے. نہیں سمجھے میری بات کو؟ 1000 بندیاں نہ لڑے تے پھر تے سامنے حضرت علی پاک گئے. انہیں کئی بار حضرت علی نو آکھیا، آ کہندے تسی میرے سامنے نہ آؤ، تہاڈی عمر چھوٹی ہے. ہاں اور جدہ کہندے نا آ یار تو بچہ ہے، آ فرمایا چپ ہے بچہ ہے، تینوں نہیں پتا میں سائیاں والا. تو مینوں اے کہندے ہیں. آپ نے آکھا بوا کھول. ہن تو سانوں ہاتھ پایا، ہن بوا کھول. کہندا کھول دے تے کھول لے. آپ نے فرمایا ویکھ لے آپاں پھر کھولی دا نہیں، اسی پٹ کے سٹ دئی دا. پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ لا پھر مولا علی نے پایا کھبا ہاتھ، انج ہلایا. اے شیخ محقق دی مدارج نبوت نہ لکھیا ہوئے میں حاضر ہاں. حضرت جی انج بوئے نو ہاتھ پا کے جدو ہلایا تے پورے قلعے چ زلزلہ آ گیا. کیوں؟ کہندے نے اج شیر خدا نے ہاتھ پایا. کتھے بیٹھے ہو یار؟ اج مولا علی انج زلزلہ آ گیا، ہلن لا پیوڑا. کی ہو گیا جناب؟ حضرت کھچ کے آپ نے بوا پٹیا ایک پاسے تے بوا سٹیا نہیں، این چکی رکھیا اپنے ہاتھ دے اوپر انج. اور اگلی گل سنیا جے، مولا علی کا قد بظاہر چھوٹا تھا، دروازہ بہت بڑا تھا، لیکن اس دن صحابہ کہندے نے لگدا ہے جسی بوا چھوٹا ہو گیا تے علی سارے تو بڑا ہو گیا ہے. اور اگے جو مرحب آیا نا، آپ نے ماری نہ تلوار قوت ذوالفقاری دے نال، قوت حیدری دے نال. پہلو دا لوہے دا لباس پاٹا ہے، پھر بندہ پاٹا ہے، پھر وہ گھوڑے دی زین پاٹی ہے، پھر گھوڑا پاٹا ہے. شکر کرو کہ تے تھلے نہیں بج گئی، نہیں تو پتہ نہیں نقشہ کی ہونا سی. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ وہ بولو تے صحیح نا. تو آپ یہ کیا طاقت تھی؟ او بابا جیڑے اکھ کھولن تے حضور نو ویکھن، اس علی کی طاقت کا اندازہ آپ کیا لگا سکتے ہیں؟ نبی پاک ایسے کھلاتے تھے، فرمایا جیسے چڑیا چوگ نہیں کھلاتی، مصطفیٰ مجھے یوں ٹکڑے کھلایا کرتے تھے. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں. تو پھر حضرت علی دی طاقت ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے؟ تھک گئے ہو تو بس کر دیں، تکڑے ہو وہ. پھر بات آپ کو سنا رہا ہوں.
آپ کو پتہ ہے رحمت عالم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو مہینہ کون سا تھا؟ جی بندہ اجازت مانگتا ہے قاضی؟ اچھا نعت خان ہے، اچھا ٹھیک ہے، اجازت دے دیو اجازت، جا میرا کاکا میری طرف اجازت ہے، جا میں جو کہیں دا پہ ہاں۔ جزاک اللہ حضرات تگڑے ہو کے بہت ذرا، آپ کو پتا کس مہینے میں پیدا ہوئے تھے؟ ربیع پیر شریف کے دن کی ہسٹری بتا چکا ہوں، اب ربیع الاول پہ آ جائیے۔ صاحب سبل الہدی والرشاد امام محمد بن یوسف الصالحی آپ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، اگر حضور رمضان میں پیدا ہوتے تو کہنا تھا رمضان کی برکت ہے، اگر میرے آقا حج کے مہینے میں پیدا ہوتے تو بدبختوں نے کہنا تھا حج کی برکت ہے حضور کی نہیں ہے، اگر محرم کے مہینے میں آتے تو کہنا تھا عاشورہ شروع سے ہی بڑا معظم متبرک ہے تو لہٰذا اس کی برکت ہے۔ فرمایا بتانا یہ تھا کسی نے حضور کو برکت نہیں دی، دن سال مہینے جگہ نے، جس کو بھی برکت دی ہے حضور نے دی ہے۔ تو نبی پاک ربیع الاول میں تشریف لائے، سبحان اللہ۔ لیکن آئیے آگے نقطہ لکھا آپ نے، فرمایا ربیع الاول یہ کیا ہے؟ ربیع کا معنی بہار، اول کا معنی پہلی بہار، نبی پاک بہار کے مہینے میں، اور تب جب حضور جلوہ گر ہوئے تھے تو ویسے بھی یہ جو جرنلی طور پہ بہاروں کا مہینہ اپریل کی 20 یا 22 تاریخ تھی، اور یہ بہاروں کا موسم ہوتا ہے جنہوں آپ کہنے پنگارے دا موسم۔ اینج کھول کے تینوں کون سمجھائے گا؟ یہ ملنگ ہی سمجھائے گا انشاءاللہ۔ پنگارے دا موسم، بہاراں دا موسم، اس میں نبی ادھر سے وہ تھا، ادھر سے ربیع الاول، ڈبل بہار۔ کیوں؟ فرمایا کائنات کی پہلی بہار آ رہی ہے، میرے آقا جلوہ گری فرما رہے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ۔ اور یہاں پر نقطہ کیا ہے ادھر دھیان رکھیے، ربیع الاول میں نبی پاک علیہ السلام کے آنے میں نقطہ اور اشارہ یہ ہے، فرمایا ربیع الاول کے اندر بہار کے اندر آپ دیکھیں جب ہم کوئی بیج زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ بیج بڑی جلدی اگتا ہے اور زمین کا کلیجہ پھاڑ کے نکلتا ہے، پھر وہ تنا بنتا ہے، پودا بنتا ہے، درخت بنتا ہے، پھر چھا جاتا ہے۔ فرمایا ربیع الاول میں وہ نبی آ رہا ہے جو کفر کا کلیجہ پھاڑ کے رکھ دے گا اور ہر طرف اس کی رحمت چھا جائے گی۔ اور دیکھ لو میرے نبی کی رحمت ہر طرف ہے، کیسی بات ہے، یہ مناسبت ہے۔ اور دوسری فرمایا جو بہار کا موسم ہوتا ہے اس میں نہ دن بڑا ہوتا ہے نہ رات بڑی، درمیانہ کام ہوتا ہے، درمیانہ معتدل۔ فرمایا نہ گرمی زیادہ نہ سردی زیادہ، معتدل۔ فرمایا جو نبی آ رہے ہیں ان کی جو شریعت ہے وہ بھی معتدل ہے، نہ سختی ہے نہ نرمی ہے، نہ ان پر زیادہ عذاب ہے نہ ان پر زیادہ اتنا ثواب ہے۔ اگر نیکیاں کریں گے تو پھر زیادہ ثواب لے سکتے ہیں، نہیں کریں گے تو زیادہ عذاب بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کے لیے درمیانہ راستہ ہے۔ ہماری شریعت معتدل ہے، پہلوں کی کئیوں کی سخت تھی اور کئیوں کی بالکل نرم تھی، ہمارا درمیانہ کام ہے۔ یہ دوسری مناسبت، اگر جاگیں تو تیسری بھی سنا دوں۔ صاحب سبل الہدی والرشاد لکھتے ہیں بہاروں کے موسم میں بیماریاں بھاگ جاتی ہیں، بہاروں کے خزاں کا موسم ہے نا، بیماریاں لگ جاتی ہیں عمومی طور پر۔ بہاروں کا موسم ہے نا، آ جڑے بڈھے بندے ہوندے یہ بھی کہتے یار کڈی سونی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلدی ہے، مٹھی مٹھی چلدی ہے، ہیں او یار کڈی سونی خوشبو آوندی پئی ہے، سارے باہر سیراں کردے نے، بغیچیاں نو ویکھدے نے، کیوں؟ بہار آ گئی، بیماریاں دور، خوشیاں۔ فرمایا جڑا ساڈا یار آوندا پیا ہے نا اے بھی کفر دی ہر بیماری نو ختم کرے گا تے اسلام دی خوشبو لے کے آئے گا۔ اس واسطے نبی پاک جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اس واسطے نبی پاک علیہ السلام ربیع الاول میں جلوہ گر ہوئے۔ یہ بیماریاں بھگانے کا مہینہ ہے، اور میرے نبی تو وہ ہیں یثرب میں گئے تھے اور مدینہ بنا دیا تھا۔ اب آپ اندازہ خود فرما لے کیسے ہے میرے آقا، سبحان اللہ، جیسے ہے میرے آقا ویسا نہیں کوئی نہیں حضور جیسا۔ اور اگر آپ جاگیں تو ربیع الاول کہنے میں ایک نقطہ اور سنا دوں آپ کو، ادھر دیکھیے آپ کو مزہ آنا چاہیے۔
बहारों का मौसम आ जाए ना, यानी दरख्तों की मौसमी बहार आ जाए, इधर देखिए मजा आएगा आपको। किसी दरख्त को कहना नहीं पड़ता चल पत्ते काट, ओ हरा हो, फूल काट, नहीं कहना पड़ता, खुद बहुत। जज़ाकल्लाह। मैं मट्ठा जिहा बोलांगा ताकि तुम्हें समझ आए, चूंकि उन्होंने इन्ना शऊर है मेरी बहार आ गई है। जे मैं बहार ना सैलीब्रेट की थी तो बाकी दरख्तां ने कहना बड़ा ही बगैरत आ, बड़ा ही नमक हराम आ, है बहार आ गई तो मनाउंदा नहीं पिया। ओ ये दरख्तां दी बहार आवे ते उन्हां नूं कहना नहीं पैंदा रबीउल अव्वल ते ईमान वालियां दी बहार है। हाय हाय, तुहानू कहना ना पवे, आपे ही चल के अपने घर ते कम अज कम एक एक झंडा ते एक एक लड़ी ला लो ताकि पता लगे ईमान की बहार है। समझ आ गई है जी? सादा पैगाम है। मैं सादा बंदा हूं, मैं तो सादा बंदा बातें करने का आदी हूं। मेरे अजीज, मेरे भाई, आखिरी बात करके फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आखिरी बात इधर देखें मेरी तरफ, और वो ये है जी, अत्तारी साहब बहुत अच्छा खिताब किया, लेकिन ये बताएं नबी पाक ने ये मिलाद मनाया था? मैं आपको चैलेंज करता हूं, पूरी आपकी जमात को चैलेंज करता हूं, नबी पाक ने मिलाद रोका है? मैं इधर देखो, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, आप देखें ना हमारे मुल्क के अंदर ये इंसानी उकूल और इंसानी शऊर रखने वाला बंदा वो ये समझ जाता है। देखें बड़ साहब, होता ये है, शाह साहब की बला हमारे भाई, जहां आपने जाना है ना, जिस जिस जगह पर जाना मना है वहां लिख दिया जाता है कि यहां जाना मना है, बाकी कहीं नहीं लिखा होता जाना मना है। जिथे मर्जी जा, लिखा है नो पार्किंग, इत्थे तू नहीं कर सकता, बाकी जिथे मर्जी कर। देखो मैं ना अकली एतबार से समझा रहा हूं। आप इस्लामाबाद चले गए, लिखा है जी नो एंट्री, रेड जोन, बस ठीक है, आही 2-4 किले ने जिथे सारे बन्ने ने बैठे ने अपना अपना काम करते हैं, चलो ठीक है, इत्थे नहीं जाना, चूंकि उत्थे शरीफ बंदा नहीं ना जा सकता, चलो मान लेने किसी होर पासे ना गल ले जाए, तो मैं भी टुर जाना जी, आहो सीधे होके रहे जाए। अच्छा यहां नहीं जाना, मान लिया नहीं जाते, बाकी इस्लामाबाद जिथे मर्जी जा। जब हुकूमत ने रोका ही नहीं, रोकने वाला है कौन? अल्लाह ने जितनी चीजें हराम करनी थी कुरान में हराम कर दी। फरमाया इसके करीब नहीं जाना, झूठ, बदकारी, मुर्दार, शराब, ये हराम बता दिया, मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं, इसके करीब नहीं जाना। जो करने हैं ये नहीं बताया। मुझे कोई बताए कितनी सब्जियां कुरान मजीद में ये, हाँ मतलब ये कि एक वसल, एक प्याज और एक दाल, ए तिना दा साग दा जिक्र ए कुरान दे जिक्र जे। बाकी है कद्दू शरीफ नबी पाक ने खाया है, ते आ बाकी आलू तो शुरू हो जाओ, गाजरां दा नाम ला यार, आई बहुत खांदे नहीं, आहो तो मैं आप राई हाँ, मनु छेड़ी ना, गाजरां दा नाम लैंदा पिया ही। इधर देखिए गाजरां, शलजम, तुसी जनाब मेथी ते जनाब पालक ते करेले ते जनाब तोरियां ते भिंडी तोरियां। मैं क्या मौलवी साहब मैनू हदीस चो विखा, कहंदा अल्लाह रसूल ने रोका नहीं लिहाजा जायज़ है, गेड़ा रोक दिया वो रोक दिया। मैं क्या मरे फिर मिलाद तो भी रोका नहीं जायज़ है। अगर रोका है तो हदीस पढ़ ताकि मैं सुनिया दा राह डक्का, ते जी अल्लाह रसूल ने नहीं रोकिया तो जनाब हुणी अपनी बूथी किधर चुकी फिर दियो को सानू भी तो दसो ना यार। और मैं चैलेंज से कहता हूं हमारे इस्लाम में पैदा होने पर खुशी का हुक्म है, विलादत को सेलिब्रेट करने का हुक्म है। अलामा साहब हो किदा, तो मैं क्या अकीका की हुंदा है? दो चार जमाता पढ़ जाना है, हमें लॉजिक से बताएं। मैं क्या लॉजिक, लॉजिक
جب بھی کوئی پیدا ہو جائے اس کی ولادت کی خوشی کرنا یہ اسلام کی ڈیمانڈ ہے. فرمایا 7ویں دن عقیقہ کرو, نہیں کر سکتے 14ویں دن, نہیں کر سکتے 21. 3 چیزیں حدیث میں ہیں. اس کے بعد فرمایا زندگی میں جب جی چاہے تم عقیقہ کرو, ہو جائے گا. ایدہ مطلب ہے میلاد کی خوشی سال میں جب جی چاہو ہو سکتی ہے, پہلی بات. اور دوسری بات, ولادت کی خوشی منانے کا کہا گیا. افضل یہ 3 دن بتائے گئے, 7, 14, 21. اس کے بعد جب جی چاہے. ہاں جب کوئی فوت ہو جائے فرمایا 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا. فوت ہونے کے بعد ماتم کی اجازت نہیں ہے, پیٹنے کی اجازت نہیں ہے, 3 دن سے زیادہ رونے کی اجازت نہیں ہے, سوگ کی اجازت نہیں ہے. لیکن ولادت, نقطہ سمجھا رہا ہوں, جب جی چاہے. اچھا پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ ولادت کو سیلیبریٹ کر لیا تو دوبارہ نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا. کہ کیوں؟ میں نے کہا نبی پاک ہر سوموار کا روزہ رکھتے تھے, تو نبی پاک نے تو یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ اپنی ولادت کا دن سیلیبریٹ کر لیا لہذا بس کروں, کنٹینیو. تو جو ماہانہ محافل کرتے ہیں ٹینشن نہ لے آ کرو, سرکار نے ہفتہ وار کی تھی, ہفتہ وار. ہر پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے. مسلم شریف میں حدیث ہے, پوچھا گیا حضور کیوں رکھتے ہیں؟ فرما فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اسی دن میں پیدا ہوا تھا, اسی دن قرآن آیا. یعنی قرآن آئے تب بھی نبی دن یاد کرتے ہیں, قرآن والا آئے تب بھی دن منایا جاتا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. 27ویں رات نو تو سنیاں تو علاوہ باقی سارے مولوی فرقے والے بھی اپنی مسیتاں محفل کر دیو. میں اٹیک نہیں کر رہا, مسئلہ سمجھا رہا ہوں. ختم قرآن, جشن قرآن, نزول قرآن, میں کہا کر یہ قرآن ایکو باری نہیں سی آیا؟ کہندا ہاں جی. تو میں کہا سانو تو بڑے مشورے دیندا سی, نبی پاک ایک مرتبہ پیدا ہوئے تھے تو ایک مرتبہ میلاد کر لو, بس کرو, ہر سال ہی تم کرتے ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن بھی ایکو باری نازل ہویا سی کاکا, بس کر, ہر سال ہی لگا بیٹھا ہے. تو آگے سے یار لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں اصل میں جب یہ رات آتی ہے نا تو پھر ہمیں یاد آتی ہے, اور جب یاد آتی ہے نا قرآن کی تو پھر ہمیں خوشی چڑھتی ہے, اور جب خوشی چڑھتی ہے نا تو پھر ہم محفل کر لیتے ہیں. اللہ کے بندے, اگر قرآن کی یاد آتی ہے, خوشی چڑھتی ہے اور محفل کرتا ہے, قرآن والے کی 12 ربیع الاول کو یاد کیوں نہیں آتی ہے؟ کیوں نہیں خوشی چڑھتی ہے؟ مجھے بتانا یار. جاندی کرو یار, جاندی کرو. صاحب سبل الہدا والرشاد نے بڑے کمال کی بات لکھی, یہی سنا کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اور وہ بات کیا ہے؟ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت منصور. یہ حضرت منصور حلاج نہیں, یہ اور منصور ہے. آقا کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا, حضور آپ کی امت جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں نا, یہ آپ کے میلاد پر بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور لنگر بہت بانٹ رہے ہیں, خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. اس وقت یہ موم بتی چراغ ہوتا تھا, یہ لگاتے ہیں. حضور آپ خوش ہوتے ہیں؟ نبی پاک نے جو جواب دیا سنیے گا. فرمایا من فرح بنا فرحنا بہی. ترجمہ پنجابی کراں گا تو تائیں چس ہونی ہے, ادا نہیں ہونی. فرمایا جیڑا ساڈے جمن تے راضی ہے اسی بھی او دے جمن تے راضی ہاں. چل لو, گل ہی مک گئی, گل ہی مک گئی. نبی پاک کی آمد پہ خوشی کرے, اگر حضور نہ آتے تو آج ہماری یہ بہاریں نہ ہوتی. اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے, اس سے محبت فرمائیں, اور یقیناً آپ بہت کرتے ہیں. اللہ کریم آپ کو سلامتی عطا فرمائے, اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. آپ نے نا میرے پیچھے نہیں بھاگنا, چونکہ میں نے آگے محفل میں